जिस इंतहा पर आज हमारी मईशत की बदहाली है और जिस इंतहा पर आज सियासी कशमकश है, ये पाकिस्तान को उसके मसाइल का हल नहीं दे सकती। यही मकसद था, इसी के लिए आपके पास हाजिर हुए थे। आप कुछ मजीद बात करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आप सबका मशकूर हूँ। कल भी आपने सबने तकलीफ की और भरपूर हमारा साथ दिया। आज हम मीडिया को देख रहे हैं, हर जगह पे ये खबरें चल रही हैं। हमने कोशिश ये की कि अपने इस कौमी इकाई के मसाइल पाकिस्तान की लीडरशिप जो इन तमाम मसाइल को संजीदगी से देखते हैं, इनको इनके सामने उजागर करें और कोशिश की कि बलूचिस्तान के तूल व अर्ज से हम उन आवाज़ों को बुलाएं जो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के तमाम इशूज़ पे उनका कोई हैसियत है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हमने दावतनामे दिए, कुछ आए कुछ नहीं आ सके। बहरहाल हमारा ये कोशिश था कि इस आवाज़ को हम बुलंद करें और जिस तरीके से जिस बहरान से हमारा समाज गुजर रहा है उसमें एक डायलॉग का ज़रूरत है। डायलॉग के ज़रिए मामलात को हल करने चाहिए। इसका एक मिसाल मैं आपको दूं कि आज ग्वादर के जो लोग हैं वहाँ आम लोग इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि उनको बुनियादी जो उनके ज़रूरियात हैं, उनके जो बुनियादी हुकूक हैं उनको दिए जाएं, मगर साथ साथ ये हुआ कि रियासत ने बुनियादी हुकूक उनको मुहैया करने के बजाय उनको जेलों में डाला। हम आज इस फोरम से ये मुतालबा करते हैं, जिन लोगों को रियासत ने ग्वादर के एहतजाज पे कैद में रखा है, मौलवी हिदायतुर रहमान साहब, वाडेला साहब 2-3 दिन पहले रिहा हुए हैं, उन सब के केसेस वापस लिए जाएं और उनको आज़ाद किया जाए। उनके जितने भी मुतालबात हैं उनको फौरन रियासत पूरा करे और ग्वादर के लोग जिनको बार बार ये बताया जाता है कि सीपैक का सर चश्मा है, उनके हुकूक दिए जाए और वहाँ अमन का फिजा कायम किया जाए। अगर रियासत स्टेट का मैं बात करता हूँ, क्योंकि हुकूमत का बात इसलिए नहीं करता हूँ, यहाँ हुकूमतें अब मफलूज हैं, वो किसी और के रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं। तो मैं समझता हूँ स्टेट को चाहिए कि डायलॉग के आगाज से पहले यहाँ एतमाद का फिजा कायम करे। बलूचिस्तान के मसाइल का हल एक सोशियो इकनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी में है। ये थेरेपी बलूचिस्तान के लोगों को दिया जाए ताकि हम इस तमाम बहरानों से निकल सकें, अपने आइंदा नस्लों को एक खुशहाल, एक बावकार, एक पुरअज़मत जो है मुस्तकबिल दे सकें, ताकि हम बाकी कौमों के बराबर अपना ज़िंदगी गुजारें। हमारे जितने मेहरबान साथी आए, मैं आपके तवज्जुह से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा आवाज़ सुना, तल्ख हक़ाइक़ सुने, यकीनन तल्ख बातें भी सुनी होंगी, मगर उन्होंने बड़ा तहम्मुल से 9 घंटे सुना। इसका मतलब यह है कि संजीदगी से डायलॉग का आगाज़ हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हज़रात आपका तशरीफ़ लाने का और हमें मौका देने का, बात करने का। मैं लश्करी रईसानी साहब की भी का मशकूर हूँ कि उन्होंने इतना अच्छी मेज़बानी की है। ये हमारी पहले सेमिनार की री इमेजिनिंग पाकिस्तान का तस्वुर नौ, जिसकी इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त जो है वो पेशावर में होगी, जहाँ पे ख्वाजा मोहम्मद होती साहब हमारी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी मईशत के बारे में। आप जानते हैं कि अब मईशत के हालात जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं। अवाम इस वक्त मुश्किल का सामना है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान को इस साल के 21 अरब डॉलर वापस करने हैं बैरून मुल्क के इदारों के और बैरून ममालिक के कर्जाजात के। और क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी हम पैसे नहीं कमा सकते बाहर की एक्सचेंज करेंसी के, तो हमको किसी एक मुल्क से कर्ज लेकर किसी एक और मुल्क को वापस करना होता है, या एक इदारे से कर्ज लेकर किसी और इदारे को वापस करना होता है। और पिछले 20 सालों में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि अब 51,000 अरब रुपया कर्ज हो चुका है पाकिस्तानियों के ऊपर। और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी मुल्क का जो कर्जा है वो भी 25,000 अरब रुपया चढ़ गया है। उसकी अब जो मसाइल हैं वो ये है कि उसकी वजह से महंगाई दर बढ़ रही है और उसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है
اور جب مہنگائی اور بے روزگاری بڑھے گی اور ساتھ ساتھ حکومت کے وسائل کم ہوں گے تو جو حکومتیں تعلیم پہ خرچ کر سکتی تھیں یا کرنا چاہیے، یا جو حکومت کو صحت پہ خرچ کرنا چاہیے، وہ حکومت جو ہے وہ کس بھرے گی، باہر پیسوں دے گی، اور وہ تعلیم پہ خرچ نہیں کر سکے گی اور صحت پہ خرچ نہیں کر سکے گی۔ آلریڈی پاکستان میں آدھے بچے جو اسکول جا سکتے ہیں، جن کی اسکول جانے کی عمر ہے 16 سال کی یا اس کے کم، وہ اسکول میں نہیں ہیں، اور جو بچے اسکول میں ہیں وہ بھی فیل ہو رہے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر اس وقت 80% بچے جو ہیں وہ میل نورشڈ ہیں۔ تو یہاں پر اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اور ہمارے لوگوں کے پیٹ کاٹیں اور باہر قسطیں بھریں، تو ہم کو کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا، اور طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے باہر اپنی مصنوعات بیچنی پڑیں گی، جس سے یہاں پہ نوکریاں بھی کریٹ ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ہم کو زراعت کو آگے لے کر آنا ہوگا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان وہی مضبوط ہوگا جس میں پاکستانی مضبوط ہوں گے۔ اگر ہم پاکستانی لوگوں کو مضبوط کر دیں گے، اپنے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کر دیں گے، اپنے لوگوں کو مضبوط کر دیں گے، تو خود بخود انشاءاللہ تعالی لوگ اپنے بچوں کو بھی پڑھا لیں گے، لوگ اپنی بیماری کا بھی حل نکال لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھی آگے ترقی کرے گا۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو حقوق دیے جائیں، اور جو 18ویں ترمیم نے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وفاق سے لے کر صوبوں کو حقوق دیے تھے، اور اب لوگ بات کر رہے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہیں کہ صوبوں سے لے کر ضلعوں کو حقوق دیے جائیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی حقوق جو ہے وہ لوگوں کو دینے چاہیے، لوگوں کو روزگار دیں، لوگوں کے لیے مشکلیں آسان کریں۔ مہنگائی جو ہے اس وقت آپ پتہ ہے کہ عروج پہ ہے، اور حکومت جو اپنے مسائل سولو نہیں کر سکتی ہے، ایک نجکاری کا مسئلہ ہے پاکستان میں، 20 سال سے ہم کوئی نجکاری بھی نہیں کر سکیں، اور دوسری طرف حکومتی ادارے جو ہے وہ اربوں کا نقصان کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ ایک سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے جو 2800 ارب روپے سے اب تجاوز کر گئی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے، مشرف صاحب کے زمانے سے یہ چل رہا ہے، کسی حکومت نے اس کا حل نہیں نکالا، تو کیا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا حل نکالیں، یا کہ روز کے روز بجلی مہنگی کرتے رہیں؟ تو اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ فیصلے کرے، ہم منحاص القوم فیصلے کریں کہ ہماری کیا معیشت کی سمت ہونی چاہیے، اور اس پہ کام کریں، کیونکہ بہت بے روزگاری بڑھ چکی ہے، بہت مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ 8 کروڑ پاکستانی مفلسی میں رہتے ہیں، اس لیے پاکستان ہم نے نہیں بنایا تھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مفلسی میں رہ رہے ہوں، غربت میں رہ رہے ہوں اور جہالت میں رہ رہے ہوں۔ اس سے آزادی دلانا ہمارا ایک نصب العین ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ میرے خیال سے سوالات لے لیں۔ جی کوئی سوال آپ کے؟ آپ نے جہاں معیشت کی بات کی، یہ ایک تسلسل ہے۔ آپ جو سیمینار میں باتیں ہوئی، آج بھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ سیاسی جو ہمارا ماحول ہے، جو کلچر ہے، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہ کون سے پلاز ہیں جہاں پر ہم اپنے خزانے کے معاملات کو یا معیشت کے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی بہتر سیٹ اپ یا ٹیم ہی نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 6 ماہ بعد، ہر 8 ماہ بعد وزیر خزانہ تبدیل ہوتے ہیں؟ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کس جگہ پر؟ جی دیکھیں، ہم کسی حل کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم تو صرف مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں اور حل کی بات کر رہے ہیں کہ آج حل کی ضرورت ہے اور حل کے طریقے ہیں۔ کوئی معجزاتی حل پاکستان کے پاس نہیں ہے، ہمیں ہر معاملے پر محنت کرنی ہوگی، اس کو درست کرنا ہوگا، اور مشکل فیصلے کر کے ملک کو استحکام دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ میں نے کل بھی کہا کہ اگر بلوچستان کے آج مسائل ہیں، اس کی بنیادی وجہ بلوچستان کی غیر نمائندہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں بھیجے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لسٹیں بنائیں اور ان لوگوں کو کسی کو جتا دیں اور کسی کو ہروا دیں۔ کل وہاں پر بہت سے معاملات کا ذکر ہوا، لیکن آج آپ خود دیکھ لیں، میں صرف ایک مثال کے طور پر بلوچستان کی بات کرتا ہوں، جو آپ کے ایم این ایز ہیں، جو آپ کے ایم پی ایز ہیں، جو آپ کے سینیٹرز ہیں، اور یہی حال تمام ملک کا بھی ہے۔ کیا وہ واقعی بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیا وہ بلوچستان کے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا وہ حل تلاش کر سکے ہیں؟ یہی کیفیت سارے ملک میں ہے، اور یہی خرابی کی بنیادی جڑ ہے۔ کل کی کانفرنس میں ہم نے یہ دیکھا جو خدشات تھے ان کا اظہار بھی ہوا، سب کچھ آپ لوگوں نے بتا دیا، اور ال کی طرف بھی آپ لوگوں نے ایک فرسٹ یعنی اسٹیپ آپ لوگوں نے اٹھا لیا، لیکن کیونکہ بینگ اے سینئر پولیٹیشین آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ نئے الیکشن کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو خدشات کے اظہار کیے، دوبارہ فلیش کو پورا
لیکن اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف آپ لوگ جائیں گے کس طرف آپ لوگ اشارہ کرتے ہیں؟ نہیں، اشارہ کسی طرف بھی نہیں ہے. ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین کو امپلیمنٹ کریں، آئین کو پورا امپلیمنٹ کریں. ہم آئین کو جزوی طور پر نہیں کر سکتے. اگر ہم بلوچستان کے مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں جو ایک دیرینہ مسئلہ ہے، اس کا حل بھی آئین کے اندر ہی ہے. اگر ہم آئین کو تسلیم نہیں کریں گے، آئین کی شکوں کو مانیں گے نہیں، تو پھر ان مسائل کا حل نہیں نکلے گا. معیشت کا حل بھی، سیاست کا حل بھی، اور ملک کے جو دیگر مسائل ہیں سب کا حل آئین کے اندر موجود ہے. اگر آج ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ایک سیاسی نظام سے ہی آئے گا. بلوچستان میں یار وہ پی پی پارٹی کا نہیں لمبی والوں یہ ساتھ بیٹھا ہوا بلوچستان کا مسئلہ ہے، سمجھے وہ پورے ملک کا مسئلہ بن چکا ہے. تو آپ جو یہ سیریز چلا رہے ہیں سیمینارز کی، اس کو کہاں گورنمنٹ کی صورت میں لائیں گے؟ اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ پہلے بھی بہت ہوئے، اس ڈائیلاگ کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ڈائیلاگ ایک ملک کے مسائل کے حل کا ڈائیلاگ ہے، اور سب کی بنیاد جو ہے وہ آئین کے اندر ہے. اگر آپ 70 سے بات کر رہے ہیں تو آپ بھی آئین کی بات کر رہے تھے. آج 73 کے آئین کو اس سال 50 سال ہو جائیں گے. کیا وہ آئین کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، یا کیا ہم نے اپنے عمل سے اس کو ناکام کیا؟ اگر اس کے اندر خرابی ہیں ان کو درست کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں سب کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا. یہاں کوئی بھی الزام سے بری و ذمہ نہیں ہے. ادارے، شخصیات، سیاسی جماعتیں، سب نے جو کچھ کیا، آج جو فصل آپ کاٹ رہے ہیں وہ اس وقت کا بویا ہوا کام ہے. مکمل طور پر معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر رقص ہونے جا رہا ہے یا آپ اعظم رہے، آپ کے ساتھی جو بیٹھے ہیں، یہ باتیں آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی؟ بلوچستان کے ٹائم پر آپ نے اس کو ڈیو رائٹ کیوں نہیں دیا؟ ایک سیکنڈ، آپ کا یہ جو فورم ہے، یہاں سے آپ انتخابی اتحاد کی شکل میں جائیں گے یا اپنی جماعتوں کے ٹکٹس پر جو ہے الیکشن؟ دیکھیں، یہاں کسی کو ڈیفینڈ کرنے یا کسی پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے. میں تو سب کہہ رہا ہوں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. جو بھی آج سیاست میں ہیں، جو بھی عسکری قیادت میں رہی ہیں، مارشل لا گورنمنٹس میں رہی ہیں، جو جوڈیشری میں رہی ہیں، یہ اگر آپ نے ذمہ داری لگانی ہے تو پھر ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. اس ملک کے حقائق بڑے ہی تلخ ہیں، اور حقائق وہ نہیں ہیں جو اخباروں میں چھپتے ہیں یا ٹی وی پر آتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو ہمارا مقصد، پاکستان دو چیزوں میں خود کفیل ہے، ایک سیاسی جماعتوں میں اور ایک میڈیا چینلز میں. اس لیے نہ کسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. ہمارا تو کام ہے کہ جو سیاسی سیٹ اپ ملک میں ہے، کم از کم اس کا رخ تبدیل کریں کہ اس کو پاکستان کے مسائل کی طرف لے کر آئیں، عوام کی تکلیف کی طرف لے کر آئیں. آپ خود ٹاک شوز، پاکستان میں ہر رات 50-60 ٹاک شوز ہوتے ہیں، سب چینلوں پر ہوتے ہیں. آپ کبھی اس کے اندر پاکستان کی بات سنیں گے؟ اس کے اندر یہی ہے کہ یہ فلانا یہ کھا گیا ہے، وہ یہ کر گیا ہے، اس نے ماضی میں یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. بھئی جس نے جو کچھ کیا تھا آج اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں. اس کے حل کی ہم بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف جب ہم نے کر لیا تھا اور آئی ایم ایف کو واپس لے کر آ گئے تھے تو ایک معیشت کو ایک ڈگر پہ بٹھا دیا تھا، ڈیفالٹ قرض ختم کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں جو حکومت نے فیصلے نہیں لیے اس سے معیشت کا نقصان ہوا ہے. لیکن اب میں بڑا خوش ہوں کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ آئی ایم ایف سے بیٹھ کے بات چیت کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ملک معیشت کے مسائل ہیں اس کی حل کی طرف ہی جائیں گے. ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے تو معاملات طے پائیں گے نا. لیکن اگر آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے. تو اب یہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں حکومت کے اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے بات کرنے کی بات کی. گو کہ 4 مہینے کا نقصان کیا، گو کہ پیسوں کا نقصان کیا، لیکن بہرحال یہ چلے اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے بنگلہ دیش نے آپ نے فرمایا کر لی بات، اس طرح ان کو بھی بات کر لینی چاہیے.